खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। हमारे लिए आज की इंजील मुकद्दस बामुताबिक मुकद्दस मत्ती उसके 6 बाब में से। उस वक्त यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, खबरदार, अपने रास्ते के काम लोगों के सामने दिखाने के लिए ना करो, नहीं तो तुम्हारे बाप की तरफ से जो आसमान पर है तुम्हें अजर ना मिलेगा। बस जब तू खैरात करे तो अपने सामने तू ही मत बजा, जैसे रियाकार इबादत खानों में और कूचों में करते हैं, ताकि लोग उनकी तारीफ करें। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। मगर जब तू खैरात करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जाने, ताकि तेरी खैरात पोशीदा रहे, और तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। और जब तुम दुआ करो तो रियाकारों की मानत मत ना होना, क्योंकि वो इबादत खानों में और बाजारों के मोड़ों पर खड़े होकर दुआ करना पसंद करते हैं, ताकि लोग उन्हें देखें। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। लेकिन जब तू दुआ करे तो अपनी कोठरी में जा और दरवाजा बंद करके अपने बाप से पोशीदगी में दुआ कर, और तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। और जब तू रोजा रखो तो रियाकारों की मानत अपना चेहरा उदास न बनाओ, क्योंकि वो मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उन्हें रोजादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। लेकिन जब तू रोजा रखे, सर पर तेल लगा और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजादार जाने, और तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। इंजील मुकद्दस के वसीला से हमारी खताएं माफ की जाएं। मसीह खुदावंद में मेरे अजीज बहनों और भाइयों, सबसे पहले आप सबको, जितने भी जो इस गिरजाघर में मौजूद हैं, जो जमीन पर बैठे हैं या गैलरी में मौजूद हैं, आप सबको आज का ये मुबारक मौसम, पाक, मुकद्दस और पवित्र मौसम जो है बहुत बहुत मुबारक हो। क्योंकि खुदा ने जब ये मौसम हमारी जिंदगी में हमें अता किया है तो दरअसल ये हमारी जिंदगी में ढेरों बरकत और फजाइल लेकर आने वाला है। लेकिन ये फजाइल और ये बरकत उसी सूरत में हमें हासिल हो सकती है जब हम संजीदगी के साथ, अकीदत के साथ और पूरे ईमान के साथ इस मौसम की रूहानियत को समझेंगे, और इस मौसम में आने वाले एतवारों की और आने वाले जुमे के रोज इबादत की तलातों पर गौर व फौज करेंगे, और अपनी जिंदगी में इस मौसम के जो 3 अहम पिलर्स हैं, जिन पर यह मौसम या ये जो लितूरियाई मौसम जिसमें से हम गुजर रहे हैं, उसको हम अगर अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो उसमें सबसे पहला पिलर है दुआ का, फिर रोजा और फिर खैरात। ये 3 पिलर हैं जो इनकी रूहानियत को समझेगा, पाक कलाम की तलावतों पर गौर व फौज करेगा, रोजे की रूहानियत को, खैरात की रूहानियत को, दुआ की रूहानियत को। तो मेरे अजीजों, आखिर पर जब हम ईस्टर मनाएंगे, खुदा यीशु मसीह का पाशका मनाएंगे, तो हम बड़े ही मोहब्बत के साथ और खुशी के साथ इसको मना पाएंगे। तो मेरे अजीजों, आज की तीनों तिलावतें हमने सुनी है। पहली तिलावत हमने जोएल नबी की किताब में से सुनी है, और जब भी रात के बुत से हम अपने रोजों का आगाज करते हैं, जब हम पहला रोजा
رکھتے ہیں عیش ویڈنسڈے کے روز پر، جیسے کہ آج ہم اپنی عبادت میں سے گزر رہے ہیں، تو ہم ہمیشہ یوئیل نبی کی کتاب میں سے پہلی تلاوت سنتے ہیں، جس میں ہمیں یہ یاد دلایا جاتا ہے کہ ہم نے اپنے دلوں کو چاک کرنا ہے، نہ کہ اپنے کپڑوں کو۔ یعنی ہمیں اس موسم میں سے جب گزرنا ہے تو ہم نے ظاہری طور پر اپنے آپ کو بھی تیار کرنا ہے، لیکن روحانی طور پر اپنے آپ کو زیادہ تیار کرنا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں جیسے ہی روزوں کا موسم شروع ہوتا ہے تو اکثر لوگ موسم کے حوالے سے تھیم سوچنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ ڈیجیٹل دور ہے تو سب ایک دوسرے کو میسج کرتے ہیں کہ اس موسم میں ہم نے کوشش کرنی ہے کہ کالے کپڑوں کا جو ہے وہ زیادہ استعمال کرنا ہے، کیونکہ یہ افسردگی کا نشان ہے، کیونکہ یہ غم کا نشان ہے، لہذا ہم غم کے موسم میں سے گزر رہے ہیں۔ یقیناً یہ افسردگی اور غم کا موسم ہے، لیکن اس میں فرق ہے۔ ہم جب اپنے ماتھوں پر راکھ لگواتے ہیں تو وہ افسردگی اور غم کا نشان ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ماتھے پر راکھ صلیب کے نشان کے ساتھ لگائی جاتی ہے، جو اس بات کی نشاندہی ہے کہ ہم وہ مسیحی ہیں جو خاک تو لگاتے ہیں لیکن ہمیشہ کی زندگی کے ساتھ رکھتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، اسی کے ساتھ ساتھ پولس رسول بھی آج ہماری مدد کرتا ہے کہ ہم خدا کے ساتھ میل کر لیں اور خدا کے فضل کو بے فائدہ نہ جانے دیں۔ جو اس نے ہم پر فضل کیا ہے، ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں شامل کر لیا ہے، اپنی جان دے کر ہم اس کو بے فائدہ نہ جانے دیں اور خدا کے ساتھ میل کر لیں۔ اور یہ جو موسم ہے یہ بہترین ذریعہ ہے خدا کے ساتھ دوبارہ میل کرنے کا۔ اسی طرح آج کی انجیل مقدس متی کی انجیل، جس میں بار بار ان تینوں پلرز پر بات کی گئی ہے، تینوں جو ستون ہیں ان پہ بات کی گئی ہے کہ دعا کی روحانیت کیا ہے، ایک مسیحی مومن کی زندگی میں دعا کی روحانیت کیا ہے۔ کیا دعا ہمیں کوچوں پہ کھڑے ہو کے اونچی اونچی کرنی ہے تاکہ لوگ جانیں کہ یہ کیتھولک مسیحی ہے، یہ سب سے اونچی دعا کرتے ہیں، یا دعا ہمیں اپنی کوٹری میں جا کے کرنی ہے اس سے جو کہ خاموشی میں بھی ہمارے دلوں کے راز جاننے والا ہے، جو ہمارے دلوں اور گردوں کے راز جانتا ہے، ہم خاموشی میں بھی اسے مانگتے ہیں تو وہ ہماری دعا سنتا ہے۔ اس طرح کے آج کی انجیل مقدس میں ہم نے سنا ہے۔ پھر ہم سنتے ہیں کہ خیرات کی روحانیت کیا ہے اور روزہ کی روحانیت کیا ہے۔ تو میرے عزیزو، چونکہ آج ہم اپنے روزوں کا آغاز کر رہے ہیں اور کر چکے ہیں، لیکن سب نے اپنے لحاظ سے اپنے روزے کا جو ہے آغاز کر لیا ہے۔ کسی نے جو ہے وہ صبح روزہ رکھا اور شام کو افطار کریں گے، کسی نے صبح ناشتہ کر کے روزہ رکھا اور شام کو جو غروب آفتاب پہ جو ہے اپنے روزے کی افطاری کریں گے۔ تو میرے عزیزو، بائبل مقدس میں ہم بے شمار حوالہ جات دیکھتے ہیں جہاں پر روزے کی روحانیت کے حوالے سے بات کی گئی ہے۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آسر نے 3 دن کا روزہ رکھا، اسی طرح الیاس نے 40 دن کا روزہ رکھا، اور پھر خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ بھی 40 دن کا ایک روزہ رکھتے ہیں۔ لہذا میرے عزیزو، جب یہ مختلف حوالہ جات بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں تو کلیسیا نے بھی اس نکات پر غور و خوض کرنا شروع جب کیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ کلیسیا نے سب سے پہلے روزے کی روحانیت کے حوالے سے جو سب سے پہلی کونسل ہوئی تھی وہ نتائیہ کی کونسل ہوئی تھی، جس میں ایسٹر پر یعنی خداوند یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے پر بات کی گئی اور روزے کی روحانیت کے حوالے سے بات کی گئی۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم تھوڑا سا اس کا تاریخی پس منظر جانیں، میں آپ کے سامنے چند اہم سوالات ہیں جو کہ ہم ہر سال جن پر غور و خوض کرتے ہیں۔ یقیناً اگر آپ میں سے وہ مومنین جنہوں نے روزوں کا موسم شروع ہونے سے پہلے فادر داؤد کے ساتھ سیمینار اٹینڈ کیا گیا تو انہوں نے ان سوالات کے جواب جانے ہوں گے، لیکن بہت سارے ایسے ہوں گے جو نہیں جا سکے ہوں گے۔ لہذا ہم روزوں کے موسم کے حوالے سے چند اہم سوالات ہیں جن پر آج ہم تھوڑا غور و خوض کریں گے تاکہ ہمارا خداوند کے گھر میں آنے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ بھی ساتھ ساتھ مکمل ہو، کہ دراصل ہم جب راکھ کا جو یہ بل ہے اس پر ہم اپنے روزوں کا آغاز کیوں کرتے ہیں۔ لہذا سب سے پہلا جو سوال مسیحیوں سے، بہت ساری کیتھولک چرچ یا بہت ساری مسیحی کلیسیاں ہیں جو کہ راکھ کے بل سے اپنے روزوں کا آغاز کرتے ہیں، بہت سارے ایسے ہیں جو نہیں بھی کرتے،
یا بہت سارے ایسے ہیں جو راگ لگا کر اپنے اس موسم کا آغاز کرتے ہیں. بہت ساری کلیسیاں ایسے ہیں جو راگ لگا کر نہیں اس موسم کا آغاز کرتی. لیکن یہ جو سوالات ہیں ہماری مدد کریں گے کہ ہم راگ کے بدھ کی جو روحانیت ہے اس کو سمجھیں اور روزوں کی روحانیت کو سمجھیں. پہلا جو سوال ہم سے سب سے پہلے پوچھا جاتا ہے وہ ہے کہ روزوں کا آغاز بدھ سے ہی کیوں ہوتا ہے. آپ ذرا اپنے اکثر آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ بدھ سے ہی کیوں ہی ہم روزوں کا جو آغاز کرتے ہیں, ایش ویڈنسڈے جس کو انگریزی میں کہتے ہیں, جمعرات سے بھی ہم آغاز کر سکتے ہیں, جمعے سے بھی کر سکتے ہیں, لیکن بدھ سے ہی کیوں اس کا آغاز ہوتا ہے. دوسرا سوال ہم سے سب سے پہلے پوچھا جاتا ہے کہ 40 روزے ہی ہم کیوں رکھتے ہیں, اور اس کا بھی جو ہے وہ تاریخی پس منظر ہم جانیں گے کہ کس طرح ان 40 روزوں کا جو ہے وہ آغاز ہوا. پھر جو سوال ہم سے تیسرا پوچھا جاتا ہے وہ ہے راہ کا روزوں کے ساتھ کیا تعلق ہے. جب آپ آج کی عبادت میں ہمارے ماتھوں پر راکھ لگائی جائے گی اس کا کیا مطلب ہے, کیوں کر ہمارے ماتھوں پر راکھ لگا کر صلیب کا نشان بنا کر ہمیں جو اس بات کا درس دیا جاتا ہے کہ اے انسان تو خاک اور خاک میں ہی لوٹ جائے گا. تو میرے عزیزو, سب سے پہلے ہم پہلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں کہ روزوں کا آغاز بدھ ہی کو کیوں ہوتا ہے. تو میرے عزیزو, جب ہم لتوریائی موسم کا اندازہ لگاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں دو قسم کے اہم اور بڑے اعتبار کلیسیا فراہم کرتی ہے. سب سے پہلا موسم یا سب سے پہلے بڑی جو ہے وہ ہم کون سی مناتے ہیں, کرسمس, خداوند یسوع مسیح کے جنم دن کی, اور اس کی فکس ڈیٹ ہے. کون سی ڈیٹ ہے بھلا؟ 25 دسمبر. اور اس کے بعد لیکن یہ جو دوسری عید ہے یعنی خداوند یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کی عید پاشکا جو ہے, یہ ہم اس کو ہم چاند کے ساتھ مناتے ہیں. آپ سے اگر کوئی پوچھتا ہے کہ آپ ایسٹر جب مناتے ہیں تو اس کی ڈیٹ کون سی ہے, تو دراصل آج یہ لتوریہ موسم کا یہ جو شیڈول ہے میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ اگر آپ سے کوئی سوال کر لیتا ہے کہ 25 دسمبر آپ کی جو تاریخ ہے اس کرسمس کی وہ فکس ہے لیکن ایسٹر کی کیوں نہیں ہے, تو لہذا میرے عزیزو ایسٹر کی جو تاریخ ہے اس کو ہم چاند کے ساتھ مناتے ہیں. لہذا 325 میں جب نکائیہ کی مجلس ہوئی تو اس میں ان نکات پر بات کی گئی, ایسٹر کی روحانیت پر اور روزے کی روحانیت پر. تو ان میں 3 اہم نکات تھے جن پر بات کی گئی. پہلا نکتہ یہ تھا کہ وہ لوگ جنہوں نے ابھی تک خداوند یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا لیکن متلاشی ہیں, بپتسمہ پانا چاہتے ہیں, ان کے لیے 40 روزوں کا اہتمام کیا گیا تھا کہ وہ لوگ 40 دن روزہ رکھتے تھے اور پھر 40 دنوں کے بعد ان کو ایسٹر کے روز بپتسمہ دیا جاتا تھا. یہ پہلا نکتہ تھا. اور دوسرا نکتہ تھا کہ 40 روزے کیوں کر ہمیں رکھنے چاہیے. جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا کہ ایسٹر نے 3 دن کا روزہ رکھا, الیاس نے 40 دن کا, لیکن جب کلیسیا نے بائبل مقدس میں سے ان مختلف حوالہ جات کو دیکھا تو انہوں نے ہمارے لیے خداوند یسوع مسیح کے اس نقطے کو دیکھتے ہوئے کہ جب اس نے بیابان میں 40 روز کا ایک روزہ رکھا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کلیسیا کو کہا کہ ہم 40 روزے رکھیں گے. لہذا بائبل مقدس میں پوری جب بائبل مقدس ہم پڑھتے ہیں تو اس میں کہیں پر بھی یہ نہیں لکھا کہ ہر مسیحی مومن جو مسیح خداوند میں بپتسمہ لے گا وہ 40 روزے رکھے گا. ایسا حکم نہیں دیا گیا, لیکن کلیسیا ہماری مدد کرتی ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی زندگی کو مد نظر رکھتے ہوئے کیونکہ اس نے 40 دن کا روزہ رکھا تو ہم جو ہیں ہم بھی 40 دن کے ان ایام میں سے گزرتے ہیں, روزہ اور روحانیت کو اپنی زندگی میں رکھتے ہیں. تو میرے عزیزو, تیسرا نکتہ یہ جو تھا وہ تھا کہ ہم سنڈے کو کیوں کر روزہ نہیں رکھتے. ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم سنڈے کو روزہ نہیں رکھتے, لیکن اگر باہر آپ سے کوئی غیر مسیحی آپ سے یہ سوال پوچھ لیتا ہے کہ آپ 40 روزے رکھتے ہیں تو اس طرح اگر آج آپ شروع کر رہے ہیں بدھ کے روز تو 40 دن میں یہ تو آپ کے روزے بنے 34 روزے بنے, تو اس کا مطلب آپ 6 روزے جو ہم سکپ کر گئے نہیں. آپ اس کو بتا سکتے ہیں کہ ہم اتوار کے روز جو ہے وہ روزہ سکپ کرتے ہیں اور پھر اس کے 6 دن آگے چلتے ہیں اور پھر اس طرح یہ جو شیڈول ہے وہ چلتا ہے اور پھر 40 جو روزے وہ مکمل ہو جاتے ہیں. تو میرے عزیزو,
چاند کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو اکثر بات ہم دیکھتے ہیں کہ ایسٹر جو ہے وہ 30 مارچ کو آتا ہے، کبھی 31 مارچ کو آ جاتا ہے، لیکن لطورے اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ 21 مارچ کو دن اور رات ایک ہو جاتے ہیں۔ 21 مارچ کو دن اور رات ایک ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد جو ہے جب چاند مکمل ہوتا ہے، 21 مارچ کے بعد دن اور رات ایک ہو جاتے ہیں، اس کے بعد جب چاند مکمل ہوتا ہے تو یہودی جو ہے وہ اپنے فصح کی عید مناتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن پہلے جب مسیحیت میں روزوں کا آغاز ہوا نقائیہ کی کونسل کے بعد 7ویں صدی میں بھی، تو میرے عزیزو اس کے بعد مسیحیوں نے 21 مارچ کے بعد جب چاند مکمل ہوتا تھا تو یہودیوں کے ساتھ ہی ہم اپنا عید پاشکا مناتے تھے، عید مناتے تھے۔ لیکن پھر اس بات پر غور و خوض کیا گیا کہ یہ تو یہودیوں کی عید ہے، لہذا ہم نے اس سے آنے والے اس کے بعد آنے والا دوبارہ تب ہم نے عید منانی ہوتی ہے۔ تو یہ طے کیا گیا کہ نیکسٹ سنڈے جو آنا ہوتا ہے یعنی 21 مارچ کو دن اور رات مکمل ہو جاتے ہیں، برابر ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد یہ تھوڑا سا مشکل ہے لیکن آپ نے سمجھنا ہے اس کو، 21 مارچ کے بعد جو آنے والا چاند جب مکمل ہوگا تو یہودی اپنی عید منائیں گے، لیکن اس کے بعد آنے والا جو اتوار ہوگا تب ہم اپنا ایسٹر مناتے ہیں۔ یہ بھی تھوڑی سی مشکل تھیولوجی ہے، یا لطورے موسم کا یہ جو سرکل ہے اس کو ہمیں سمجھنا ہے۔ اس کے بعد میرے عزیزو ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے موسم کے اعتبار سے خداوند یسوع مسیح ہمارے سامنے روزوں کی بہت ہی خوبصورت روحانیت ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں۔ میں اگر اس کی تفسیر کرنے لگوں تو شاید بہت ٹائم ہو جائے، لیکن المختصر ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ بائبل مقدس میں بے شمار حوالے جات پائے جاتے ہیں جہاں پر روزے کی روحانیت کے حوالے سے ہمیں بتایا جاتا ہے، لیکن سب سے بہترین آج کی انجیل مقدس ہے جو کہ ہماری مدد کرتی ہے کہ ہم سمجھیں کہ دعا، روزہ اور خیرات کی ہماری زندگی میں کیا اہمیت ہے۔ جس طرح جوئل نبی ہماری مدد کرتے ہیں آج کی پہلی تلاوت میں کہ ہم نے اپنے دلوں کو چاک کرنا ہے، نہ کہ اپنے کپڑوں کو۔ اسی طرح میرے عزیزو آج کے یہ جو 3 پلرز ہیں، جو 3 ستون ہیں جو کہ ہمارے روزوں کے اس آغاز میں ہماری مدد کریں گے کہ تاکہ ہم اپنے روزوں کو بہتر طریقے سے گزار سکیں، وہ سب سے پہلا نقطہ ہے خیرات کا۔ بائبل مقدس متی کی انجیل اس کے 6 باب میں سب سے پہلے خیرات کا پہلو ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو خیرات کا پہلو ہمارے سامنے اس کی جو تفسیر بیان کرتے ہیں سب سے پہلے وہ ہے کہ خبردار اپنے راستے کے کام لوگوں کے سامنے دکھانے کے لیے نہ کرو، نہیں تو تمہارے باپ کی طرف سے جو آسمان پر ہے تمہیں اجر نہ ملے گا۔ بس جب تو خیرات کرے تو اپنے سامنے تنہی مت بجا جیسا ریاکار عبادت خانوں میں کرتے ہیں۔ تو میرے عزیزو جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو روزہ رکھنے کا اصل مقصد ہے ہم اپنی بھوک کو، ہم اپنی خوراک کو بچا کر دوسروں تک پہنچاتے ہیں، ہم اپنی بچت میں سے دوسروں تک لے کر جاتے ہیں، غریبوں تک، محتاجوں تک۔ تو اس میں سب سے پہلا جو پہلو ہے وہ خیرات کا پہلو۔ تو جب ہم ان 40 دنوں میں روزہ رکھیں گے تو یقیناً ہماری خوراک ہے اس کی بچت ہوگی۔ ایسے ہے ہمارا روزہ ایسا نہیں ہے کہ ہم ان 40 دنوں میں اپنی خیرات جو ہے وہ اکٹھی کریں، اپنے پیسے بچائیں، اپنی خوراک بچائیں، اور پھر جب ایسٹر کا روز آئے ہم سارے پیسے ایسٹر کے روز جو ہے اپنے آپ پر دوبارہ لگا لیں۔ ایسی خوراک جو ہے اس کا مسیحیت میں کوئی واسطہ نہیں ہے مسیحیت کے ساتھ۔ لہذا بائبل مقدس ہمیں صاف بتا رہی ہے کہ خیرات جو ہے وہ دوسروں کو دکھانے کی خاطر نہیں کریں، اور بار بار لکھا ہے اور پھر جب تو خیرات کرے اور جب تو روزہ رکھے، جب تو دعا کرے، یعنی کلیسیا ہم پر کچھ بھی عائد نہیں کرتی، زور نہیں ڈالتی کہ یہ واجب ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے درمیان بزرگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ ہر روز دوائی کھاتے ہیں، ہمارے درمیان بچے ہیں جن پر بھی روزے کی روحانیت کا علم نہیں ہے، ہمارے درمیان نوجوان ہیں جن پر کلیسیا کینن لو کے مطابق 14 سال سے لے کر آپ 60 سال تک روزہ آپ پر واجب ہے کینن لو کے مطابق۔ لیکن
ان سارے نکات کو مد نظر رکھتے ہوئے جب ہم خیرات، دعا اور روزے کی روحانیت پر غور و خوض کر رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے دیکھا ہے خیرات کا پہلو. تو خیرات جب ہم کلیسیا ہمیں کرنے کا بہترین طریقہ بتاتی ہے کہ ہم نے ان روزوں کے ایام میں جو کچھ بچانا ہے، پھر چاہے وہ خوراک ہو، پھر چاہے وہ آپ کا روپیہ پیسہ ہو، اس کو ہمیں دوبارہ اپنے آپ پر خرچ نہیں کرنا بلکہ ان غریبوں تک لے کر جانا ہے جو کہ اس کے اصل حقدار ہیں. دعا کے حوالے سے لکھا ہے اور جب تم دعا کرو تو ریاکاروں کی مانند نہ ہونا، کیونکہ وہ عبادت خانوں میں اور بازاروں کے موڑوں پر کھڑے ہو کر اونچی اونچی دعا کرنا پسند کرتے ہیں. لیکن جب تو دعا کرے تو اپنی کوٹری میں جا اور دروازہ بند کر کے اپنے باپ سے پوشیدگی میں دعا کر. تو میرے عزیزو، دعا جو ہے وہ روزے کو مکمل کرتی ہے. دعا جو ہے وہ ہمارے روزے کو مکمل کرتی ہے. اگر آپ کہیں کہ میں نے صبح اٹھ کے روزہ رکھ لیا اور آپ سارا دن بائبل نہ پڑھیں، آپ دعا نہ کریں، تو میرے عزیزو آپ کے روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لہذا کلیسیا ہماری مدد کر رہی ہے کہ ہم نے خاموشی میں، چاہے اپنے کمرے میں جائیں، چاہے خدا کے گھر میں آ کر دعا کریں. اس دعا کریں گے تو آپ کا روزہ جو ہے وہ مکمل ہوگا. تو میرے عزیزو، دعا روزے کو مکمل کرتی ہے اور خیرات جو ہے وہ ہماری قربانی کا بہترین حصہ ہے جو ہم خدا کے لیے دیتے ہیں. اس کے بعد روزے کی روحانیت کے حوالے سے بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جب تو روزہ رکھو تو ریاکاروں کی مانند اپنا چہرہ اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ انہیں روزہ دار جانیں. آج صبح سے جب ہم اٹھے ہیں، ہم سیمنری میں گئے کلاسز لینے کے لیے. 12:30 جب ہم کلاس سے واپس آئے تو آ کے موبائل اوپن کیا، موبائل دیکھا، واٹس ایپ پہ بے شمار میسیجز آئے ہوئے تھے. رات کے بدھ کے حوالے سے لوگ سوال پوچھ رہے تھے ہمارے عزیز، اور پھر روزے کی روحانیت کے حوالے سے بھی بے شمار سوال پوچھے جا رہے تھے جو کہ ہر سال پوچھے جاتے ہیں. لیکن میرے عزیزو، میں یا فادر جی ہم روزے کی روحانیت کے حوالے سے جتنا بھی بول رہے ہیں، سب سے بہترین جو تفسیر ہے آج ہم نے خدا کے پاک کلام میں سے سنی ہے کہ ہم نے خیرات کیسے کرنی ہے، ہم نے روزہ کیسے رکھنا ہے اور ہم نے دعا کیسے کرنی ہے. لہذا مسیحی روزوں کی جو روحانیت ہے وہ بالکل مختلف ہے. میں ایک لیکچر سن رہا تھا، اس میں فادر محمد صلی اللہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں اپنے مسیحی روزے کی روحانیت کو ہر سال بہتر طریقے سے سمجھنا چاہیے. اور ہم سمجھتے ہیں لیکن ہم پھر بار بار بھول جاتے ہیں. اکثر بات ہم انسان ہیں، ہم پر رنگ چڑھ جاتا ہے اور ہم بار بار فادر سے، بردر سے، سسٹر سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ ہمیں کتنا روزہ رکھنا چاہیے، بائبل مقدس کے مطابق روزہ کتنا ہونا چاہیے. لہذا ہم نے جانا کہ بائبل مقدس کے مطابق کچھ نبیوں نے، پیغمبروں نے 3 دن کا روزہ رکھا، کچھ نے 40 دن کا روزہ رکھا، خداوند یسوع مسیح نے ایک روزہ 40 دن کا رکھا. لیکن ہم نے دیکھا کہ کلیسیا ہمارے ماحول کو مد نظر رکھتے ہوئے، ہماری زندگیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں 40 روزے جب فراہم کرتی ہے تو ہمیں یہ بات سمجھائی جاتی ہے کہ ہر وہ مسیحی مومن جو روزہ رکھنے کا خواہش مند ہے، جتنی وہ قربانی ادا کرے گا اتنا ہی اس کو اجر ملے گا. لہذا ہمارے موسم کو دیکھتے ہوئے کلیسیا ہمیں غروب آفتاب سے لے کر، صبح سے لے کر غروب آفتاب تک ہمیں روزہ رکھنے کی اجازت دیتی ہے. کچھ لوگ جو ہیں وہ 3 دن کا بھی روزہ آج بھی رکھتے ہیں. لہذا جو جتنا برداشت کر سکتا ہے اتنا وہ روزہ ضرور رکھے، لیکن یہ آیت نہیں ہے، امپوز نہیں کیا گیا پر کہ آپ اتنا ہی روزہ رکھیں. یہ ہمارے مسیحی روزے کی روحانیت ہے. اور یہ بھی ہماری روحانیت نہیں ہے کہ ہم سارا دن بھوکے رہیں اور شام کو ہم اپنے دسترخوان پر ڈھیروں ڈشز کے ساتھ روزے کی افطاری کریں. جب ہم روزہ کھولتے ہیں تو ہم نے سادہ خوراک کے ساتھ روزے کی افطاری کرنی ہے. یہی کلیسیا ہمیں شروع سے سکھاتی آ رہی ہے. اسی لیے روزوں کے ایام میں گوشت کھانے سے منع کیا جاتا ہے، کیونکہ گوشت جو ہے یہ مہنگی خوراک کنسیڈر کیا جاتا ہے. تو میرے عزیزو، ہم نے اپنا جتنا کچھ بھی ہم نے کمایا ہوتا ہے روزوں کے ان ایام میں ہم نے اس کا بہترین استعمال سیکھنا ہے. تینوں نکات کو اپنی زندگیوں میں بہترین جگہ دینی ہے اور یہ بار بار کال کر کے کسی کو نہیں بتانا کہ آج میرا روزہ ہے،
میرا روزہ کھلنے والا ہے، یا یہ بھی ہمارے روزے کی روحانیت نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ 2 منٹ اوپر ہو گئے تو ہمارا روزہ خراب نہ ہو جائے۔ ہمارا روزہ کبھی بھی خراب نہیں ہوتا کیونکہ ہم اپنا روزہ خدا کے لیے رکھتے ہیں۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم 2 منٹ تھوڑا لیٹ ہو جائے کہیں ہماری کوئی روزہ خراب نہیں ہو جاتا۔ جب آپ کا وقت ملتا ہے، جب آپ ایزی محسوس کرتے ہیں، ہم اپنا روزہ کھول سکتے ہیں شام کے وقت۔ تو میرے عزیزو، المختصر روزے کی روحانیت کے حوالے سے ہم نے طلاقوں کے اعتبار سے یا تاریخی پس منظر کے حوالے سے جانا ہے۔ آج کلیسیا ہمارے سامنے یہ سوال رکھتی ہے کہ جب آج ہمارے ماتھوں پر راکھ لگائی جاتی ہے جو اس بات کی نشاندہی ہے کہ ہم انسان ہیں اور خاک میں لوٹ جائیں گے، ہمیں یہ یاد دلایا جاتا ہے کہ پورے سال میں اکثر اوقات ہم جو ہے اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں۔ ہم انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے لگ جاتے ہیں، لیکن سال کے آخر پر جب ہم روزوں کا یہ موسم ہمیں عطا کیا جاتا ہے تو روزوں کے ساتھ ہمیں راکھ لگا کر اس بات کا احساس دلایا جاتا ہے کہ اے انسان، تو جتنا بھی بڑا بن جائے لیکن ایک دن تمہیں خاک میں لوٹ جانا ہے۔ خاک میں لوٹنے کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ افسردہ ہو جائیں۔ جب فادر آپ کے ماتھے پر راکھ لگائیں گے تو آپ افسردہ ہو جائیں کہ میں نے جتنا کچھ بھی ہوں میں خاک میں لوٹ جانا ہے۔ افسردہ نہیں ہونا، بلکہ اس خاک کے ساتھ آپ کے ماتھے پر کراس بھی بنایا جاتا ہے، صلیب کا نشان بنایا جاتا ہے کہ اے انسان، جس مٹی سے تو بنایا گیا ہے اس مٹی میں تو لوٹ جائے گا، لیکن یہ جو صلیب ہے یہ تجھے بچائے گی اور تجھے ہمیشہ کی زندگی میں شامل کرے گی۔ مسیح ہمارے پر